बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुलाकात तो हमारी ब्रेक से पहले हुई लेकिन सलाम करने का मौका नहीं मिला। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और ब्रेक से पहले जो बहुत ही खूबसूरत कलाम कवाली जो पेश की वो इमरान शौकत अली ख़ान कवाल और उनकी जो कवाल पार्टी है उन्होंने की। उनके हम नवा जो हैं साथ, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से, आपको पता है व्यूअर्स रबीउल अव्वल का महीना है और 12 रबीउल अव्वल की आमद है, तो एक मतलब बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं और जब कोई स्पेशली टाइम निकालता है तो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड कवाल ग्रुप है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इमरान भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को मतलब वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अच्छा, वेलकम की जब बात करते हैं तो एंड में इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने भाई को, क्योंकि उनको तो आप जानते ही हैं सारे। और मेरी हमने जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है जहाँ पे हमें स्कॉलर की या नॉलेज की ज़रूरत होती है, एज अ कंटेंट हेड, एज अ होस्ट हिमसेल्फ ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, उनकी तरफ हम आएंगे। लेकिन एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं, फरजाना वक्कास साहिबा। आप एक आर्टिस्ट हैं और एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत काम कर रही हैं। अभी मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, इनकी स्टोरी भी हम आपके साथ व्यूअर्स शेयर करेंगे। फरजाना जी को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड ऑफ कोर्स जिनकी बात कर रही हूँ, जो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, अली वक़ार कादरी साहब। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक। अली भाई, आप ना जब ज़रा सा भी लेट हो जाते हैं ना, मुझे ज़रा घबराहट होनी शुरू हो जाती है जी। रबीउल अव्वल के माह मुबारक के बारे में मैं क्या बात करूँगी, आपसे बेहतर हमें कौन गाइड कर सकता है। हम अपने नबी पाक के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारा अक़ीदा है, जो हमारा फ़ेथ है, जो हमारा एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है, उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन रबीउल अव्वल से रिलेटेड आप हमें क्या गाइड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला सबको खैर आफ़ियत से रखे, हमारे सब A+ की टीम। रबीउल अव्वल के हवाले से देखिए, हर कौम की कोई ना कोई एक ऐसा दिन होता है जो उस कौम की बुनियाद, बका, जिस पर उस पूरी की पूरी कौम का इन्हिसार होता है। जो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा अगर बैसियत कौम लिया जाए तो माह रबीउल अव्वल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत, ये वो दिन है जो तमाम खुशियों की खुशी, तमाम ईदों की ईद, जिसके सदक़े से तमाम ईदें मुयस्सर आएँ, जिसके सदक़े से कुरान मुयस्सर आया। देखिए ना, हम शब कदर की कितनी मनाते हैं, शब कदर को सेलिब्रेट करते हैं, उसको 1000 महीनों से अफजल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शब कदर की इट्सेल्फ अहमियत नहीं है। शब कदर वो साथ हैं जिसको निस्बत मुयस्सर आ गई नज़ूल कुरान के साथ। क्या बात। तो जब कोई घड़ी किसी अजीम शय के साथ जुड़ जाती है, वो वक्त की दौरानियाँ, तो वो दौरानियाँ आम सतह से उठ के बहुत बुलंद हो जाते हैं। बेशक। अब बेशक शब कदर 1000 महीनों से अफजल है, बेशक उसके अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ, कुरान की निस्बत ने उसको 1000 महीने यानी तकरीबन 92 सालों से अफजल कर दिया एक रात को। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शब, जिस शब वो हस्ती नाजिल हुई, जिसके ज़रिए अल्लाह ने हमें कुरान दिया, जिसकी वजह से कुरान आया, जिस पर कुरान नाजिल हुआ। मैं तो बड़ी बेसिक लेवल पे बात करूंगी कि हम लोग व्यूअर्स, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी की सालगिरह थी, बड़े धूमधाम से मनाई, बड़ी एक मतलब कोविड को मद्देनजर रखते हुए बहुत कम से लोग थे, लेकिन मैंने तैयारी पूरी उसी तरह की, अली भाई, उस तरह से की जिस तरह अगर कोई 200 बंदा आता। मेरी बेटी है, मैं उसके लिए ये सारी अरेंजमेंट करी थी। लोगों को एक्चुअली लोगों के लिए नहीं करती, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, हम कितने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। उस हस्ती के लिए देख लीजिए, तो फिर उस हस्ती के लिए तो ऐसी सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि फिर हर बंदा घूम के कहे वाह क्या बात है। और हर सेलिब्रेशन, और हर घर में होनी चाहिए, हर घर होनी चाहिए, और हस्ब इस्तिताअत होनी चाहिए, और हर सेलिब्रेशन उस सेलिब्रेशन के आगे छोटी पड़ जाए, इतनी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। खुद कुरान मजीद ने भी ये कई जगह पे कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फल यफ़रहू, मेरे महबूब की आमद पर खुशियाँ मनाओ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर के बेटे, वो किसी जगह खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कहीं गए तो उन्होंने कहा, तुम लोग तो जाहिल बद्दू थे, तुम्हें तो कुछ पता नहीं था। तुम लोगों का ये मेयार कि हुकूमतें तुम्हारे पास, 2.5 बर आज़मों पर तुम्हारी हुकूमत, ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा, हमें तो कुछ पता नहीं था, हम तो जाहिल थे। अल्लाह ने फिर हम पर यह फ़ज़ल किया कि हमें अपना नबी भेज दिया। जो अल्लाह का नबी कहता रहा, उसने हमारे ज़ाहिर की भी ततहीर की, बातिन की भी ततहीर की, अखलाक की भी ततहीर की।
کردار کی بھی تطہیر کی اور اخلاق و کردار کی تطہیر کر کے ہمیں اللہ کے نبی نے اس طرح سامنے کر دیا. اللہ کے رسول سے اور علی بھائی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ 12 ربیع الاول کے روز آپ میرے ساتھ ہوں گے جی لائیو شو میں. آپ نے ابھی آن ایئر آپ سے کمٹمنٹ لے رہی ہوں, اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ دیکھیں آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اتنے آسان اور خوبصورت انداز میں مشکل سے مشکل بات سمجھا دیتے ہیں. میں آپ سے آن ایئر ریکویسٹ کر رہی ہوں, ایک بہن ہونے کے ناطے. وہ گھڑی کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, ابھی نہیں آپ کہیں جا رہے, لیکن آپ نے 12 ربیع الاول کا مارننگ شو میرے ساتھ ہوسٹ کرنا ہے, بلکہ آپ ہوسٹ کریں گے اور میں سیکھوں گی. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اس دن مارننگ ول علی بھائی ہوگی, ناٹ ود جگن. یہ میں نے اس لیے کہنا تھا کیونکہ آج ہم واقعات اور وہ جو معجزے اور وہ جو ایک مطلب آپ کی شان میں بات کریں گے, آپ کی شان کو بیان کریں گے. ویسے چھوٹا منہ بڑی بات, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے, لیکن ہم ایک کوشش کریں گے. اینڈ دین 12 ربیع الاول کو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں سیلیبریٹ کرنے کے بھی ویورس طریقے ہوتے ہیں. صرف ہلا گلا اور شور مچانا اور اپنے پیٹ کو بھر لینا یہ سیلیبریشن نہیں ہوتی. سیلیبریشن تو یہ ہے کہ پھر آپ کے کم از کم محلے اور ارد گرد کا کوئی گھر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سوئے. پھر آپ یہ والی چیزیں کریں نا, بٹ وہ ہم اس دن ڈسکس کریں گے. اچھا علی بھائی, آپ کی اگر اجازت ہو تو میں میم کا کام جو ہے وہ دکھانا چاہ رہی ہوں ہمارے ویورز کو. ویورز, فرزانہ جی کا کچھ کام جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. اگر کیمرہ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے. بہت ہی کچھ خوبصورت. اب جیسے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں دے نو دیٹ آئی ایم اے کلیکٹر, اور میں آرٹ کو جمع بھی مطلب اوور دا ایئرز میں 12-14 سال کی عمر سے کہ جو ایک پینٹنگ خریدی تھی وہ بھی آج میرے پاس ہے. انٹرسٹنگلی انف وہ سلمان تور کی ہے اور اب وہ کروڑوں میں ان کی پینٹنگز بکتی ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ ورلنگ درویشز ون آف مائی فیوریٹ کائنڈ آف آرٹ آلسو. اور یہ جو تصوف یا صوفیزم کا آرٹ ہوتا ہے یہ ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. دین کیلیگرافی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ. اور یہ بات مجھے حیران کرتی تھی. ویورز, اب میں اس اینڈ پہ آنا چاہوں گی. یہ ہمارے پروڈیوسر نعیم الحسن کی فیوریٹ پینٹنگ ہے. ہر بندے کے اپنے فیوریٹس ہوتے ہیں آف کورس. جہاں پہ بھی کلام لکھا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے. تو یہ اچھا میم, اگر آپ یہاں پہ آ جائیں اور کچھ ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کریں, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے ان کا آرٹ کی طرف رجحان ہوتا ہے, لیکن آپ کے لیے یہ ایک بڑی ہی ریسنٹ چیز ہے. جی, اس لیے کہ میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے اتنا زیادہ آرٹ میں ٹائم نہیں ملتا تھا, بٹ مجھے ہمیشہ سے ڈرائنگ میں, اور میری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی تھی. اب میں نے جب ریسنٹلی اس کو سٹارٹ کیا تو پھر میں نے اپنے لیے ایک ٹیوٹر ہائر کیے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کیونکہ مجھے بیسکس بھی نہیں آتی تھی. تو ان کی پش, ان کا ایفرٹ وہ پھر مجھے مطلب انکریج کرتا گیا اور میں اس کو کرتی گئی. بہت ہی خوبصورت. یہ پہلے اس پہ رائٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر گولڈ لیف لگتا ہے. اچھا, تو یہ اس سے پھر بنایا. اور پھر نیچے بھی آپ نے جو ہے وہ آپ نے لیئر آن لیئر کیا ہے. جی, اس کو تھوڑا سا سیمولیٹ کیا ہے خانہ کعبہ کے غلاف سے ہم نے. اور اس آیت کا بہت زیادہ کہہ لیں کہ فضائل ہیں بہت زیادہ. یہ جہاں لگتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی ماشاءاللہ. کیونکہ مجھے زیادہ اپنی آیات کو جو میں پینٹ کرتی ہوں میری ان سے دوسری ایک اسپرچول ایفیلیشن ہے. اور اب آپ نے مجھے پرومس کیا ہے آج شو میں کہ آپ ایگزیبیشن کی طرف بھی اب جا رہی ہیں. پہلے تو آپ اپنے لیے ہی صرف بنا رہی تھیں, اب آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ آپ ایگزیبیشن کی طرف اور پریزنٹ کرنے کی طرف بھی جائیں گی. جی, میں کوشش مطلب میری خواہش ہے نا کہ ان کے گھر میں بھی رزق کا اضافہ ہو. اور وہ بالکل, میں نے ایکچولی سٹارٹ تو اپنے لیے کیا تھا ابھی, کیونکہ میں ان کو پھر ایگزیبٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ واقعی کوئی آرٹ بنا ہے. اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ لوگ یا تو میں پریزنٹ کر دوں گی یا سیل کر دوں گی. اتنی پینٹنگز تو ساری اپنے پاس مشکل ہے رکھنی, یہ میرے دل میں ہے ایکچولی. یہ آپ کے دل میں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آج ہم آن ایئر کیا بنائیں گے؟ جو آپ کہیں گے میں بنا سکتی ہوں. میں کوشش کروں گی. تو کیا مطلب سب سے زیادہ کون سی ایسی آیت ہے جو آپ کے دل کو جا کے لگتی ہے؟ ویسے نبی پاک کی شان میں ہم بات کر رہے ہیں. جی, میں ضرور, میں حضور پاک کا نام بھی لکھ سکتی ہوں. اور یہ سب سے میں اللہ بہت خوبصورت لکھتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے. بے شک. تو
12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम ऐसा करेंगे कि व्यूअर्स मैम जो है वो बनाती भी रहेंगी और हम मतलब ऑन एंड ऑफ उनके पास जाके चेक भी करते रहेंगे। हम छोटी सी अब ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कवाली से ही वापस आएंगे एंड देन ऑफ कोर्स अली भाई से हमने गाइडेंस भी लेनी है, तो ये सब कुछ होता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स शेफ हुमा किरमानी भी आ गई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आज के दिन की जिस किस्म की गुफ्तगू है, जुम्मे का रोज़ा है, तो उसी मुनासबत से हम किचन में भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे, बाद में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हुमा जी की कर रहे हो तुसी? मतंजन बना रही हूँ चिकन आज। तो मुझे बोला भी नहीं जाता ना, हर बार मैं मुतजंजन कहती रहती हूँ और हर बंदा मुझे डांटता है कि मतलब एक वर्ड कितना को मुश्किल है। मुतंजन 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 ओके, हम मुतंजन कैसे बना रहे हैं? अच्छा जी, मुतंजन जर्दे की तरह ही बनता है, लेकिन जो है उसका देखने में कलर जो है, एक तो उसमें कलर्स होते हैं, 3 कलर मेन जो है, जो हमारे बेसिक वैसे भी कलर्स हैं, येलो है, ग्रीन है और रेड है। उसके साथ जो है ये ज़रा कलरफुल से चावल होते हैं, लेकिन उसमें खोया डाल लें आप, थोड़ी चमचम डाल लें छोटी, नट्स वगैरह तो ज़ाहिर है जाएंगी, और अंडे उबाल के डाल लें। तो बस मैं एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चावल जब आपने बॉईल करने बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं रखने, मतलब कन्नी जिसे बोलते हैं हम लोग, सिर्फ एक कन्नी रहनी चाहिए, बिल्कुल, और उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब शीरा चढ़ता है चावल के ऊपर तो ऐसा नहीं होता कि चावल उसको नरम कर दे, शीरा उसे नरम नहीं बड़े करता। घरों में इस किस्म के चावल खाएं कि वो बहुत ही मजे के, लेकिन जरा कच्चे कच्चे महसूस होते हैं, क्योंकि शीरे से ना वो सख्त हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप एक कन्नी भी नहीं, आधी कन्नी बस छोड़ें उसकी, ताकि वो शीरे के जो है उसको हम कहते हैं ना कि चावल थोड़े खड़े खड़े छोड़ दें, खड़े और उसके बाद आपको इशू नहीं होगा जब आप उसको शीरे के अंदर मिक्स करें। दूसरा मैं एक और टिप बता दूं आपको, शीरे में जो है ना आपने दूध ऐड करना है, तो चावल बहुत ही खिले खिले और अच्छे बनेंगे। ये थोड़ा सा पानी मैंने डाला हुआ है, जो चीनी हम ऐड करेंगे, चीनी पहले या दूध पहले? पहले दूध ऐड कर लें, ठीक है। जितने चावल हैं उतनी ही आपने चीनी लेनी है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ चीनी थोड़ी सी कम पसंद की जाती है, तो मैंने थोड़ी सी कम की है इसमें से। डाल दो सारी? बिल्कुल, 1 किलो चावल है तो आपने 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी करनी है। 3 पाव डाल दो। 250 ग्राम आप कम कर लें, यानी कि 3 पाव डाल बिल्कुल 3 पाव के करीब चीनी जाएगी। शीरा हम बना लेंगे, मैंने दूध डाला है उसके साथ जो है, क्योंकि मैंने चावल फुल बॉयल करने हैं, बिल्कुल खड़े खड़े चावल रखने हैं, और शीरे के अंदर जो है मैंने ऑलमोस्ट 500 ml मतलब आधा किलो के करीब जो है दूध ऐड कर दिया है, और चीनी जो है अभी उसके अंदर पक जाएगी, शीरा बन जाएगा। इसके साथ जो है छोटी इलायची मैं शीरे में ही ऐड कर दूँगी। उसके बाद करना ये है जी, घी लेना है हमने, आधा किलो के करीब घी लेंगे, और उसके अंदर इलायची डाल दूँ? बिल्कुल, इलायची डाल दें, 1-2 खोल दें, और उस ऑयल के घी के अंदर जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हमने क्या डालना है, लौंगे डालनी है जी, 2 से 3 लौंगे डालनी है, और उसके बाद कड़कड़ा लेना है बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद हमने जो शीरा बनाया हुआ है वो ऐड करेंगे। चावल खोल के डाल दें? हाँ, सारी खोल के डाल दें। चावल जो बॉयल हुए होंगे वो साथ में ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसको जब जोश आ जाएगा, पानी उसका शीरा ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद हमने उसको दम पे रख देना है। दम पे रखने से पहले जब पानी बिल्कुल उसका खुश्क हो जाए, तो रंग जो है वो मैंने बना के अलहदा से रखे हुए हैं, थोड़ा सा जो है रुखियोड़ा जो होता है वो साथ में ऐड करूँगी। आप जो है मुझे बिल्कुल जायका नहीं पसंद, अरके गुलाब उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अरके गुलाब इस्तेमाल कर लीजिए, और साथ में जो नट्स वगैरह आपने बनाए हुए वो डाल दीजिए। लेकिन जो चीज़ें जिस तरह चमचम है, मिठाई, आप खोया ऐड करना चाह रहे हैं, वो जब आप दम खोलने लगेंगे तब आपने उसके ऊपर डालनी है, और उसके बाद उसको दम लगा देना है और मिक्स कर लें। दम खोल लें आप ऑलमोस्ट 20 मिनट का। थोड़ा दम जो है इसका हम ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो है अच्छे से चावल खिल जाए। वंडरफुल। अच्छा, आप अब अपना काम कर लें, क्योंकि अभी आपके काम को भी वक्त लगेगा। मैम भी बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी कर रही हैं। एक्चुअली जब इंसान बना रहा होता है तो उस वक्त बहुत सी वो जो कहते हैं ना, एक तो मोमेंट्स आती हैं, वो आमद हो जाती है कभी कभी, और चीज़ डिफरेंट कुछ से कुछ बन जाता है। मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली कैलीग्राफी जो होती है इसमें सम टाइम आप इसके डिफरेंट खत हैं, तो वो कोई किसी कैटेगरी में इसके तकरीबन कह लें कि फॉन्ट तो नहीं कहना चाहिए, स्क्रिप्शन कहना चाहिए, कि इसके 12 काइंड ऑफ स्क्रिप्शंस हैं। ठीक है। और किसी में आप हरूफ को किसी तरह शक्ल देते हैं, वर्ड्स अपने जो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं,
عربی کے, اور کسی میں کسی طرح دیتے ہیں, کسی میں وہ یہ میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا ہے, تھوڑا تھوڑا بھی انکمپلیٹ سا ہے, میں ان کو تھوڑی سی فارم کر دیتی ہوں. نہیں تو اگر آپ نہیں آپ آرام سے بنائیں, آپ آرام سے بنائیں, وی ہیو ٹائم. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو, وہ جو کہتے ہیں نا چیک ان کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ کہ حالات ابھی میں نے بنا لیا ہے, اگر دکھانا چاہتے ہیں تو پہلا یہ ہے, تھوڑا سا میں اس کو ریفائن کر لوں. آپ آرام سے اس کو ریفائن کریں. ہم اپنی آف کورس گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے, قوالی کی طرف بھی ہم نے پھر سے جانا ہے. اگر ہم علی بھائی بڑے سمپل ورڈز میں آپ سے پوچھوں تو ہمارا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ لفظوں میں تو یہ کہیں جیسا ایک غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے. کیا بات ہے. لیکن جب اس کو ہم تھوڑا ایکسپلین ایلیبوریٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بندہ اگر تھوڑا سا بھی اپنا اللہ کے رسول کی طرف متوجہ رہے اور تعلق بنانے کی کوشش کرے تو پھر وہ کیسی لاج نبھاتے ہیں. یہ واقعہ جی امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے, جو کہ الحمدللہ ہمارے پلس کے سٹیج سے کبھی کوئی کمزور بات نہیں ہوتی نا مذہبی حوالے سے. وہ اس لیے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا سفر پہ, اس کا باپ تھا اور وہ تھا. دوران سفر ابھی حج کے لیے جا رہے تھے, چونکہ حج پہ نہیں پہنچے تھے, رستے میں باپ کی وفات ہو گئی. اب بیٹا اکیلا تھا, غریب آدمی تھا, زیادہ سفر تھا نہیں, بڑا پریشان کہ مسافر ہوں, اب باپ فوت ہو گیا ہے, لے کر آگے جاؤں, حج چھوڑوں یا واپس گھر پہنچوں. اس پریشانی میں تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا. وفات کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اس کی پریشانی کی حد ہی نہیں رہی کہ اب کیا ہو گیا. اب تو میں لوگوں کو ہی نہیں بتا سکتا, لوگ دیکھیں گے, چونکہ ہمارے ہاں بدگمانیاں تو عام ہیں, دیکھیں گے کہیں گے ایسا شخص تھا, ایسا تھا, فلاں کام کرتا تھا, گناہ گار تھا, دیکھیں جی چہرہ کیسا ہو گیا. وہ اس پریشانی میں بیٹھا, وہاں پہ اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے, اکیلا تھا, جنگل میں تھا, اس دور میں یہ روڈز ہوتے نہیں تھے. روتے روتے وہیں پہ باپ کی زمین پر رکھی ہوئی لاش کے اوپر اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد اس نے خواب دیکھا. آنکھ میں وہ اسی غنودگی کی حالت میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک کوئی ہستی آئی ہیں روشن چہرے والی, تو وہ وہاں پر آ کے کھڑی ہیں اور اس کو تسلی دے رہی ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد اس ہستی نے اس جو بندہ فوت ہو گیا تھا اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا, اس کا چہرہ روشن ہو گیا. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یار یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا, یہ کون ہستی ہیں جس نے ہم غریبوں پر جو مسافر بھی ہیں ہم پر اتنا شفقت کر دی. تو وہ ہستی ہاتھ پھیر کے واپس جا رہی تھی. تو انہوں نے, وہ بندہ جو تھا وہ بیٹا خواب میں وہ ان کے پاؤں میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ آپ ہیں کون, اپنا تعارف بھی کروا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ ہم پر یہ شفقت کر کے کیوں جا رہے ہیں, ہم تو آپ کو جانتے نہیں. تو وہ ہستی جب پلٹی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں تمہارا نبی ہوں, تم مجھے نہیں پہچانتے, میں تو پہچانتا ہوں اپنے امتیوں کو. بے شک تمہارا باپ گناہ گار تھا, مگر اس کے اندر ایک ایسی کوالٹی تھی, خوبی تھی, جس کی وجہ سے آج اس کی وفات کے دن مجھے آنا پڑا اور یہ کام کرنا پڑا. اور اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ تمام تر گناہوں کے باوجود, سامعین اکرام یہ بات سننے کی ہے ہمارے لیے, ہم سب گناہ گار ہیں نا. حضور نے فرمایا کہ تمام تر گناہوں کے باوجود یہ جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا تھا تو جب تک آنکھ نہیں لگ جاتی تھی اس دورانیہ میں جتنا بھی وقت ہوتا درود پڑھتا رہتا تھا مجھے. سبحان اللہ. اچھا, درود شریف کے بارے میں ہم اب بریک کے بعد اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں چھوٹا منہ بہت بڑی بات. درود پاک کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا علی بھائی, ہم واقعے میں آپ نے جی میں بتا رہا تھا کہ وہ پھر جب وہ ہستی جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتا دیں, آپ نے بتایا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ شفقت اس وجہ سے ہے کہ تمہارا باپ بے شک گناہ گار تھا, مگر رات کو جب وہ سونے کے لیے جاتا تھا تو جو میسر وقت آتا تھا سونے سے پہلے وہ مجھ پر درود پڑھتا تھا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص دنیا میں میرے ساتھ بے شک عمل میں کمزور ہو, تعلق محبت رکھے اور مجھے یاد رکھے, اور جب اس پر کوئی ایسا وقت ہے اور میں اسے بھول جاؤں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو لہٰذا میں آج اس کو یہ شفقت اور رحمت سے نواز کے جا رہا ہوں. اب دیکھیے آپ کا جو بنیادی سوال تھا, میں اس واقعے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں اور 3 ہی دنیا میں پائے جا رہے ہیں. ایک طریقہ عقلی طریقہ,
نظریاتی فکری طریقہ لوگ حضور کے معارف، سنن، احادیث، قرآن، اس کے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، حکمت بیان کرتے ہیں، یہ حکم اس لیے بیان ہوا. ایک یہ طریقہ ہے اٹیچ ہونے کا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہے فلسافیکل طریقہ، فلسافیکل وے آف، ٹھیک ہے نا. دوسرا طریقہ کار ہے طاعتی طریقہ، اطاعت کے ذریعے حضور کے ساتھ جڑا جائے، احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے، نماز پڑھی جائے، عبادات کی جائیں، یعنی بطریق اطاعت حضور سے جڑا جائے. پہلا تھا بطریق عقلی و نظری طریق سے جڑا جائے، دوسرا ہے بطریق اطاعت جڑا جائے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. علماء، صوفیاء، اولیاء وہ اس طریقے سے جڑتے ہیں. ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ بڑا ضروری طریقہ ہے. پہلے طریقے میں کمی رہ جائے تو کام چل سکتا ہے، دوسرے عبادات کے طریقے میں کمی رہ جائے تو کام چل سکتا ہے، تیسرے طریقے میں کمی رہ جائے کام نہیں چلتی. اور تیسرا طریقہ ہے قلبی تعلق اور حبی تعلق کا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کہیں نہیں کہا کہ اس درجے سے کم عبادت ہوگی تو تم مومن نہیں رہو گے، نہیں کہا. کہیں نہیں کہا کہ تمہارا فلسافیکل لنک ہے جو میری سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، وہ اس لیول سے نیچے آئے گا تو تم مومن نہیں رہو گے، نہیں کہا. لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تمہیں میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو پھر تم مومن نہیں ہے. محبت اتنی رکھنی ہے کہ خود بھی اولاد بھی، درجے دیکھیے، پہلے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. تو کہا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، یہ کسوٹی ہے. ہم میں سے ہر بندہ پرکھ سکتا ہے مومن ہے کہ نہیں ہے، مومن ہے یا مسلمان. تو فرمایا کہ والدین سے زیادہ محبت کرو مجھ سے، اولاد سے زیادہ محبت، اور پھر تمام انسانوں سے زیادہ محبت جس کی میرے ساتھ ہے وہ مومن ہے. تو گویا تعلق محبت ضروری ہے. تعلق عبادت بھی دوسرے درجے کا ہے، اور تیسرا تعلق ذہنی و قلبی بھی، اور اپنا فکری و ذہنی تعلق بھی تیسرے درجے پر. آپ اس محبت کا اظہار کیسے کریں؟ اس محبت کا اظہار 100 طریقے سے ہو سکتا ہے. اپنا اپنا ذوق ہے. کسی کا ذوق قرآن پڑھ کے ہوتا ہے وہ اس طریقے سے، کسی کا ذوق درود پڑھ کے ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کرے، کسی کا ذوق نعت پڑھ کے ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کرے. دیکھیں، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی پسندیدہ چیز کرے تاکہ وہ فیوریٹ بنے. ہم سب کا ایک خواہش ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب اس دنیا سے انسان جائے تو دنیا والے تو تعریف کریں، لیکن جس رب کے پاس آپ جا رہے ہو وہ رب بھی خوشی خوشی آپ کو اپنے آغوش میں لے لے کہ بھائی میرا بندہ آیا ہے. بچے تو بچے سارے سب کے سانجے ہوتے ہیں. اور بات یہ کہ جب 70 ماؤں سے زیادہ رب ہمیں پیار کرتا ہے تو پھر ہم اولاد کی طرح ہی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی روٹ بھی جاتے ہیں کہ نمیاں آپ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا. تو اس کا سب سے خاص بندہ، تو کیا اب ہم کریں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی سیرت کیا تھی، کہ کریں کیا. اس سوال کا بڑا زبردست جواب صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اور کیا وہ حدیث ہے میں آپ کو بتاؤں. اور یہ حدیث جو ہے نا جگن، یہ پتہ کب کی ہے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی حدیث ہے. وہی نازل ہو رہی ہے، ذرا منظر سمجھیے. وہی نازل ہو رہی ہے، پہلی وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے طبیعت کے اندر اضطراب آیا، گھر واپس آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر میں ہیں، ان کو کہتے ہیں زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. کمبل اڑا دیا اور بتایا کہ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا، ایک ایسی مخلوق، حضرت جبرائیل تھے، پہلا انٹریکشن تھا، ایسی مخلوق کو دیکھا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اب حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ یہ لکھنے والے ہیں خواتین و حضرات، سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں. یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. سیرت محمدی اس وقت کیا تھی؟ حضرت خدیجہ نے امین تو آپ کو لوگ اس زمانے سے کہتے ہیں. حضرت خدیجہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ فرمایا انکا لا تصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. دوسرا سنیے، فرمایا وتحمل الکلی، اور جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، آپ یا رسول اللہ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وتکسب المعدوم، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، محتاج ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں، کما کے دیتے ہیں، اور ان کے گھروں میں جا کے راشن دے کر آتے ہیں. پھر فرمایا وتقری الضیف، اور کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس مہمان کی بھگت کرتے ہیں. بالکل. پھر کہا وتعین علی النوائب، ہر مشکل پر آپ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جس میں یہ 4-5 خصوصیات ہوں اس کے ساتھ اللہ برا کیسے کر سکتا ہے. تو یہ حضور کی سنت ہے. آپ دیکھیے، رشتوں کو جوڑنا، ان کا خیال رکھنا، اعزاء و اقارب کا. دوسرا، جو کمزور ہیں آپ کے گرد و نواح میں، ان کا بوجھ اٹھانا، ان کا مالی بوجھ اٹھانا، ان کو استطاعت حسب استطاعت ان کے معاملات ان کے ساتھ کرنا. پھر جب کوئی مشکل آ جائے تو اس میں ریئیکٹ کیسے کرنا؟ صبر اور تحمل کے ساتھ ریئیکٹ کرنا. پھر جن کا کوئی بھی نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے،
ان کا پرسان حال بننا اور ان کا سہارا بننا، یہ سیرت رسول ہے خواتین و حضرات. اور اسی سیرت کو تو ہم نے فالو کرنا ہے اعلان کہ نبوت سے لوگ یہ پھر سیرت ہمارے رسول بارے ہے. میں ایسے بات کریں، مزہ تو تب آئے گا نا. ہاں بالکل ایسے ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہم سوسائٹی، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوسائٹی میں منوا لیں، لوگ آ کے کہیں کہ واہ واہ. تو پوائنٹ از کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی. آج آخری بات جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے. اس نے امام بخاری نے کتاب الایمان میں نقل کی اور آپ نے فرمایا، حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ یعنی آپ کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے مطابق فرمائیے بہترین مسلمان کون ہے. آپ نے 2 باتیں فرمائی، 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، بس مختصراً بتا دیتا ہوں. ایک آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین میرے نزدیک اور میرے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اگر مجھ سے میرے ارد گرد کے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو میں اللہ کے نزدیک مفید انسان نہیں ہوں، اور اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میں مفید. یہ اسٹینڈرڈ ہاتھ اور ہے. زبان سے محفوظ ہو. یہ اچھا اب دوسری بتانے لگا ہوں. دوسرا فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو اور دوسروں کو ہاتھ اور زبان سے خیر ملے ہمیشہ، تو وہ مومن ہے. یہ 2 سٹینڈرڈ ہیں اور ہمارے یہی پاس. بات تو ہم بار بار ویورز کہتے ہیں کہ کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم مشکل نہ پیدا کیا کرو. بریک کی طرف جائیں گے. واصف علی واصف صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے، آخری بات کر دوں. وہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو تو لوگوں کی زندگی آسان کر دو. کیا بات ہے، تو تمہاری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قوالی سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم ڈسکشن ہی کر رہے ہیں، میں اس وقت سیکھ رہی ہوں خود بھی کھڑی ہو کے. اب ہم کلرز ڈال رہے ہیں ویورز، یہ دیکھیں ایسے کر کے. بالکل. اور جوگن سارا پاس ڈالوں؟ میں ہی بس بہت ہے. اب اس کے پاس ہی جو ہے دوسرا رنگ ڈالیں گے. یوں نہیں آپ نے کرنا کہ ایک طرف دوسرا رنگ ایک طرف دوسرا رنگ، اس سے رینبو نہیں بنتی چاولوں میں صحیح سے. تھوڑا سا گیپ رکھیں لیکن پاس پاس ہی رنگ اس کے سارے. ہم نے تھوڑے سے پانی کے اندر رنگ مکس کر لیا تھا اور تھوڑا گھی جو ہے علیحدہ سے اس کو گرم کر کے اس جو ہم نے بنایا مکسچر اس میں ڈالیے. ساتھ تھوڑا سا آپ یوکیوڑا یا پھر بات ہے نا مجھے ڈانٹنا کہ میں نے غلط کیا، بتا دو کہ میں ٹھیک ہے. کافی ہے. اور نٹس جو ہیں وہ ہم یہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اور ابھی ہم نے اس پہ وہ لونگ کڑکڑا کے ڈال لی. وہ میں نے پہلے ہی شیرے کے اندر جو ہے شیرہ بنا کے اس کے اندر مکس کیا تھا اور پھر چاول ایڈ کیے تھے اور پھر اس کو ابھی ڈرائی کر لیا تاکہ اب ہم دم پہ رکھ دیں اس کو. اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے. مٹھائی بائی دا وے ویورز اینڈ میں جاتی ہے، تو یہ اب ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا اور یہ بالکل اینڈ میں ڈیورنگ قوالی ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی امیجز دکھائیں گے، بیکاز دم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ورنہ چپ چپ سے عجیب سی ہو جاتی ہے چاولوں کی. تھینک یو سو مچ ہما. جی میم، ہم کہاں تک پہنچے ہیں اپنے کام میں؟ میں نے ابھی سوچا کہ تھوڑا سا کلر ابھی اب ایڈ کر، میں تو تھوڑا سا دکھا رہی ہوں. ابھی ہم صرف اینڈ میں بالکل ویورز میں آپ کو ایک دفعہ فائنل لک دکھاؤں گی. ابھی ہم کلر بھی کر رہے ہیں. ایکچولی آرٹسٹ کی سب سے پیاری بات یہی ہوتی ہے کہ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک وہ جو کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں آمد ہی ہوتی ہے آئی تھنک، اور وہ پھر چیزیں تو اب آپ کلر بھی ایڈ کری ہیں رائٹ؟ نہیں، میں نے سوچا ایک کلر میں علیحدہ علیحدہ حروف کے ساتھ لکھ. بالکل صحیح. تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں. اچھا، اس ماہ مبارک کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ مجھے پتہ غلط سی بات ہے ایک طرح سے، لیکن دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں. جب اتنا ربیع الاول کا ماہ مبارک چل رہا ہے، ہم نے جیسے کہ یہ جو ہم نے ایک اسپیشل پروگرام آج رکھا، اس کے پیچھے بھی یہی ریزن تھی کہ، اور دین آف کورس جمعے کا بابرکت دن ہے. آج کے دن کوئی ایک ایسا لمحہ ضرور گزرتا ہے، ویسے تو قبولیت کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے ویورز، لیکن ایک لمحہ ایسا ضرور گزرتا ہے جس میں دل سے مانگی ہوئی دعا، جائز خواہش جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سو ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے دیں. ربیع الاول، جمعے کا دن، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، تمام جو ایام اور تمام جو اس طرح کے مہینے ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے. یہ آپ نے درست کہا ہے. رمضان المبارک روح کی تطہیر کے لیے آتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، روح کو پاک کریں. رمضان المبارک روزے کے ذریعے اپنا نفس کشی کریں. رمضان کا مقصد یہ ہوتا ہے. ربیع الاول کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ قلبی اور تعلق محبت ہے، جو ٹوٹا ہے آپ اس کو مضبوط کریں، جو کمزور ہوا ہے اس کو مضبوط کریں. اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے سینکڑوں طریقے کار ہو سکتے ہیں. مثلا ایک عام سی بات ہے،
آپ ربیع الاول حضور کی ولادت کی خوشی کے لیے اپنے گھر والوں کو اگر بیوی بچوں کو ایک باہر کھانا کھلا دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو فیلنگ کیسی آتی ہے. میں نے کیا تو مجھے انداز ہے. آپ ایک ایک بچوں کو سوٹ لے کر دے دیں. آپ اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں اور نیت یہ رکھیں کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں. یہاں پہ میں یہ بات ضرور ویورز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. میں بار بار بڑے ڈفرینٹ فورمز پہ بھی بات کرتی ہوں بکاز ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا فرض اپنوں کی طرف بنتا ہے. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے فنکشنز کرتے ہیں, سب سے اچھے برتن بھانڈے نکالتے ہیں, سب سے اچھا کھانا اس دن بناتے ہیں جب دوسروں نے آ کے کھانا ہوتا ہے. اور سچی بات ہے اس دن تو ہمارے اپنے گھر والوں کو کھانا پراپر طریقے سے نصیب ہی نہیں ہوتا. وائف ہسبینڈ دونوں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, گیسٹ کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی کہا ہوتا ہے کہ بھئی بیٹا آپ نے ابھی نہیں کھانا, پہلے بڑے کھا لیں, پہلے گیسٹ کھا لیں, اس طرف نہیں جانا. ایز اے ریزلٹ ایکچولی آپ یہ سارا کچھ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کا ضرور خیال رکھنا ہے, لیکن میں اینڈ میں پروگرام میں جب کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ دوسروں کا بھی رکھیے گا, تو سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اپنے سے مراد اپنوں کا. پلیز پلیز ہم کرتے یہ ہے کہ بھئی ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں کہ بھئی چلو ان کے ساتھ کام کرے, ڈزنٹ میٹر, ہم ان کو نہیں کیٹر کرتے. ہم کیا کہیں گے کہ کسی اور کام کی جگہ پہ جائیں گے, ان کے ساتھ بڑا لاڈ کریں گے کہ بھئی وہاں پہ ہمارے نمبر بن جائے. بھئی سب سے پہلے آپ نے نمبر اس ذات کے سامنے, اس کے سامنے بنانے ہیں جس رب نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اس سے زیادہ قریب تو ہمارے کوئی نہیں ہے. تو جب ہم نے سب سے پہلے نمبر وہاں بنانے ہیں, اس کے بعد پھر اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے نمبر بنانے ہیں. تو ماں باپ, بھائی بہن, اولاد, ہسبینڈ یا وائف, یہ آپ کے قریبی تعلق, آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے ہمسائے, اینڈ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. چاہے وہ آپ سے روس جائیں, ناراض ہو جائیں, موڈ بھی کبھی دکھا دیں, ڈزنٹ میٹر, آپ نے ان کے ساتھ پھر بھی پیار ہی کرنا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ دل کی حیات کو دوبارہ رکھنے کا, اب معلوم نہیں آپ نے یہ بات جو ساتھ کام کرتے ہیں رٹ بھی جائیں, کس کو کہا ہے. تو کبھی کبھی نا آپس میں ہم لوگ یہ جو جوک یہ کر کے مہینہ ہے چھیڑتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ مہینہ جو ہے نا یہ خشکی کا مہینہ نہیں ہے, یہ محبت کے جذبات کو پیدا کرنے کا مہینہ. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عبادات کی کمی بھی قبول ہے, معاملات کی کمی بھی قبول ہے, محبت کے معاملات کی کمی قبول نہیں ہے. محبت میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ میں اسپیشلی کہنا چاہوں گی نعیم الحسن, احمد ہاشمی اور انم کو کہ ہماری آپس میں محبت میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. سب سر ہلا رہے ہیں دل میں. ہاں جی. تو ابھی فی الحال ہم محبت رسول کی بات کر رہے ہیں اور اسی پہ رہنا ہے, اسی کو آپس میں رکھنا ہے, اسی کو آپس میں رکھنا ہے. نہیں پر دیکھیں ہمارا رب اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت, انہوں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا, پیار کا پیغام دیا, خلوص کا, برداشت کا, عاجزی کا. یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں علی بھائی, بالکل ایسے, لیکن ہمیں صرف رمضان المبارک میں یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. اس کے اندر ایک میں بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں آپ نے کہا کیٹر کرنے کا, وہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات کو ہم کلوز کرتے ہیں کہ دوسروں کو کیٹر کریں. اچھا, دوسروں میں اتنا وسیع تصور ہے ہمارا, تو صرف محض انسان نہیں آتے, اگر آپ رستے میں گزرتے ہوئے کسی جانور کو بھی ایسی ٹینشن میں, ایسی تکلیف اذیت میں دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک جانور ہے, اس کا کسی کھلے ہوئے گٹر میں یا کہیں پاؤں پھنسا ہوا ہے اور آپ گزر جائیں, ان کے لیے تو ایمبولینس نے نہیں نہ آنا. ایک دفعہ آپ کو بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ آیا, حدیث پاک میں اونٹ آیا اور اونٹ آ کے حضور کے سامنے بلبلانے لگ گیا اپنی خاص آواز میں. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا, رحمت للعالمین, اور غصے میں آ گئے. فرماتے ہیں کہ اس کا کدھر ہے مالک, اس کو بلائیں. اس کا مالک آیا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے. کیا شکایت کرتا ہے؟ فرمایا شکایت یہ کرتا ہے کہ اس کو چارہ کھانا کم دیتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو, اور جب یہ تھک جاتا ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے, پھر مار کے اس کو چلاتے ہو. تو فرمایا کیا اس جانور کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ابھی تم اس پر حاکم ہو, کل قیامت کے دن جب وہ تم پر حاکم ہوگا اور وہ تم سے یہ معاملہ کرے تو کیا تمہاری فیلنگ ہوگی؟ بالکل. اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم, سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک میسج ہے آج کا کہ جی علی بھائی بات جی آپ بات کریں. بس میں یہی بتا رہا تھا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کی سطح پر کیٹر کرنا ہے, جس کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آمد کا مقصد 4 ہیں قرآن میں. فرمایا تلاوت آیات, قرآن کو یعنی قرآنی آیات کو پڑھ کے سنانا, اس کے بعد علم کتاب, اس کے بعد علم حکمت, اور اس کے بعد تزکیہ نفس. یہ 4 چیزیں درجہ بدرجہ ہم نے ان کو کرنا ہے, ہر ایک نے ان کو کرنا ہے. اگر کوئی مقاصد نبوت سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ذات رسول سے بھی دور ہے. بے شک. یہاں پہ ویورز ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو کلوز کریں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فائنل ہم ایک اور کلام سنتے سنتے پروگرام کو کلوز کریں گے, اور آف کورس ہم آپ کو فائنل لکس بھی دکھائیں گے. ہمارا جو
फाइनल हो जाएगा। आर्ट बुक बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच मैम आपका हमें ज्वाइन करने का। हम इमेज देखेंगे क्योंकि कवाली जारी होगी तो इसलिए बात करना मुश्किल होगा। फाइनल हम दिखाएंगे एंड देन ऑफ कोर्स जो किचन में भी हमने व्यंजन तैयार किया है वो भी दिखाएंगे। हुमा का भी बहुत शुक्रिया, और जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिन्होंने एक्चुअली हमारे पूरे प्रोग्राम का एटमॉस्फेयर सेट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान शौकत अली खान कवाल और उनकी जो कवाल पार्टी है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों आपका बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। और अली भाई आप तो जब भी आते हैं हमारे प्रोग्राम को 4 क्या करोड़ चांद लग जाते हैं। ब्रेक के बाद कवाली से वापस आए।